अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ा अहम विज़िट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। वो इस वक्त आज़रबाईजान में मौजूद हैं 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर, और उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी है। इस डेलीगेशन में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार साहब उनके साथ मौजूद हैं, वज़ीर तिजारत उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अब्दुल अलीम ख़ान जो वज़ीर सरमायाकारी और निजकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब उनके साथ मौजूद हैं जो वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं। इसके अलावा दीगर अहम वफाकी वज़रा उनके साथ मौजूद हैं डेलीगेशन में। और जो सबसे पहले उनको बहुत पुरतपाक उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, और इसके बाद 1-on-1 मीटिंग हुई है सदारती महल में। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। अगर हम सीक्वेंस में बात करें, फिर मुश्तरका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आज़रबाईजान के सदर की जानिब से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पर, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है गज़ा पर, उसको उन्होंने तस्लीम किया है, उसको उन्होंने उसके हवाले से जो है उन्होंने बात की है। उसके अलावा यादगार शोहदा पर जो है, यादगार शोहदा पर हाज़िरी हुई है। ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इसमें हमें ये भी बताया जा रहा है कि बिज़नेस फ़ोरम से भी उन्होंने ख़िताब करना है। जो हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो हमारे जो ताल्लुकात हैं आपस में दोनों ममालिक के, उसके हिसाब से ट्रेड वॉल्यूम हमारा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की जो बड़ी ख़बरें हैं उसमें ये भी शामिल है कि 8 ऐसे जो हैं 9 मुआहदे जो हैं उन पर दस्तखत हुए हैं। और उससे भी अच्छी जो ख़बर यह है कि अप्रैल में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं जब आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। ये 1 महीने का टाइम जो है ये विंडो मिल गई है ताकि तमाम तर चीज़ों को हतमी शक्ल दे ली जाए। अब किन किन सेक्टर्स में जो है ये मुआहदे हुए हैं, जो 9 मुआहदों पर साइन किए गए हैं, इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और जब बिज़नेस फ़ोरम से ख़िताब की बात है तो यकीनन फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो $2 अरब की ख़बर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और B2B जो ताउन है इस वक्त भी वो फोकस पर है, सर फहरिस्त है। इसके हवाले से भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कोशिश कर रही है। जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हुमायूं खान साहब और शनीला अमार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप चारों का शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले इस विज़िट के हवाले से हमें बताइएगा, इसे क्या सिग्निफिकेंस है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए कितना फ़ायदा है, और फिर दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उनको आप किस नहज पर देख रहे हैं? देखिए नाहिद, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त तो नई बुलंदियों को छूने लगे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो एक इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात की जाए, या अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभालने के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, यूक्रेन की जंग बंद करने की बात हो रही है, और पाकिस्तान और जनूबी एशिया के ख़त्े में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। आप देख लें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा आज़रबाईजान वो ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देखें, तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में, तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत वगैरह के शोबे में पहले से ताल्लुकात कायम हैं, लेकिन अब इन ताल्लुकात को नई जहत मिल रही है आला तरीन सतह पर दौरों के नतीजे में। पिछले साल प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयफ जो हैं वो आए थे पाकिस्तान के दौरे पर, और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात थे उनके हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई। और अब इस दौरे के नतीजे में भी हम देख रहे हैं कि दिफाई पैदावार के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हुई है, और दिफाई पैदावार को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और मुनज़्ज़म करने की कोशिशों में तेज़ी लाने पर आमादगी ज़ाहिर की गई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने सियासी सतह पर हर फोरम पर एक दूसरे का साथ दिया है, और इस सिलसिले में उन्होंने ख़ास तौर पर अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के मामले पर जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, आज़रबाईजान ने कश्मीर के मसले पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत की है और उन्हें मुनसिफाना हक़ देने का मुतालबा किया है। इसी तरह पाकिस्तान निकोर्नो कोराबाह का जो मसला है उस मसले पर आज़रबाईजान की खुलकर हमायत कर रहा है, और हमेशा यही वजह है कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान जो सियासी और सफारती ताल्लुकात हैं
وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پولیٹیکل فورمز کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تجارتی سطح پر ہمارے جو وفود کے تبادلے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے پارلیمانی سطح پر بھی 2 فرینڈشپ گروپ جو ہیں دونوں پارلیمان کے ایوانوں میں قائم کیے ہیں، اور ان کے دورے جو ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ ابھی جو آذربائیجان پارلیمنٹ کی پریزیڈنٹ ہیں بیگم رضیہ علیوف، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، اور سردار ایاز صادق بھی آذربائیجان کے دورے پر گئے تھے۔ تو یہ پارلیمانی سطح پر بھی تبادلے ہو رہے ہیں، یعنی عوامی سطح پر وفود کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ تجارتی جو ہیں بزنس مین جو ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں اس وزٹ میں، اور وہاں پر ایک بزنس فورم کی بھی میٹنگ ہونے والی ہے بڑی اعلیٰ سطح پر، جس کے ذریعے ہم دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو ہے نئی جہت پر لے جانا چاہتے ہیں، اور جو والیوم ہے اس کو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر میں پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا جس طرح سے پراتفاق خیر مقدم کیا گیا، اور آج مشترکہ پریس کانفرنس پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کنگ عبداللہ جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے میاں نواز شریف کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ آج پریزیڈنٹ الہام علیوف جب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے میاں شہباز شریف کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ دیکھیں یہ ایک ذاتی تعلقات کی نوعیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے۔ اب پریزیڈنٹ بھی آنے والے ہیں، اپریل میں سن رہا ہے کہ پریزیڈنٹ علیوف جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں آج یہ خصوصیت کے ساتھ یہ بات شامل کی گئی ہے، دونوں سربراہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ معاہدوں پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل درآمد ہو، اور 1 مہینے کا ٹارگٹ پیریڈ جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اب غیر ملکی سرمایہ کاری جو خاص طور پر توانائی کے شعبے میں ہے، جس میں وائٹ آئل پائپ لائن جو ہے جو ڈھلیاں فیلڈ سے تار و جذبہ تک لانی ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ LNG پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ شعبے ہیں، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ سیاحت جو دونوں ملکوں کا ایک مشترکہ شعبہ ہے جس میں ہم ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اس دورے میں بھی اس پر معاہدہ ہوا ہے، اور لاہور اور نکچوان جو ہیں دونوں شہروں کو برادر شہر قرار دے کر، ان میں جڑواں شہر قرار دے کر، ان میں ترقی، تعلیم، ترقی، ثقافت اور دوسرے شعبوں میں آگے لانے کے لیے ہم دونوں ملک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اوورآل مبصرین کی کیا رائے ہے، ماہرین کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی کیا توقعات ہیں اس وزٹ سے؟ شکریہ ناہید۔ جیسے ابھی ترکی کے صدر آئے تھے نا، جی، رجب طیب ایردوان، تو اس موقع پر یہ خبر ملی تھی کہ ایک ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ میکنزم قائم ہو رہا ہے جس میں ہم 3 ملک ہوں گے، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان۔ اور اس جو دورہ گزرا ہے اس دورے میں اس کی بنیادی چیزیں طے کر لی گئی تھیں۔ یہ فالو اپ وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا جو اس میکنزم کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ اور یہ میکنزم کیا ہے؟ یہ میکنزم دراصل اس خطے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ انگڑائی لے رہی ہے جو اسٹریٹجک بھی ہوگی، جو معیشت میں بھی کام کرے گی، اور کلچرل ایکسچینج میں بھی کام کرے گی۔ اور کیسے یہ غیر معمولی طور پر یہ ایک فطری ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ یہ تینوں جو اقوام ہیں، آذری، پاکستانی اور ترک، یہ نسلی طور پر بھی ان کے رشتے ملتے ہیں، ثقافت بھی ان کی ملتی ہے، اور ان کے انٹرنیشنل سٹیکس بھی ایک جیسے ہیں۔ اور ویسے بھی ترک بھی یہ سمجھتے ہیں، آذری بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی پاکستانی اور یہ دونوں اقوام جو ہیں یہ اصل میں کہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری روحوں کو اکٹھا کر دیا تھا، اور دنیا میں اس شکل میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ اچھا، میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو صاحب سے جو ایمبیسڈر ہیں ترکیہ کے، انہوں نے ایک اور بات یہ بتائی تھی کہ اس ٹرائی لیٹرل میکنزم کے تحت ہم سڑکوں کا ایک جال بچھانے جا رہے ہیں جس سے یہ تینوں ملک منسلک ہو جائیں گے۔ یعنی ادھر سے ترکیہ، یہاں سے پاکستان اور یہ جو گوادر کا ایریا ہے، اور وہاں سے آپ چلے جائیں گے وہاں تک آذربائیجان تک۔ اور یہ کہاں سے گزرے گا؟ امکانی طور پر یہ چابہار کے پورٹ کے آس پاس سے کہیں یہ راستہ گزرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس ڈیولپمنٹ کے جو مثبت اثرات ہیں ایران پر بھی پڑتے دکھائی دیں گے، اور ایران
کے ساتھ جو ہمارے معاملات خاص طور پہ بزنس کے معاملے میں جو پابندیوں کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ رہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب پابندیوں کا معاملہ بھی تبدیل ہوگا اور یہ صورتحال بہتر ہوگی. اور یہ جو سڑکوں کے جال بچھانے کی بات ہے، اس کے بارے میں جو اطلاع ہے وہ یہ کہ ایک مڈل کوریڈور اور یہ ہمارا اکنامک کوریڈور، یہ کوریڈور جو بنے گا، یہ تیسرا، یہ ان دونوں کوریڈورز کا ایک معاون کوریڈور ہوگا، اور اس طرح سے یہ سارا خطہ باہم منسلک ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے اگر آپ باکو گئے ہیں، ہمارے کئی احباب گئے ہیں، تو وہاں ایک ملتان سرائے ہے، اس کا نام ہی ملتان سرائے ہے، شہر کے وسط میں ہے. پرانے اچری شہر جو پرانا جیسے وارڈ سٹی لاہور کا ہے، اچری شہر وہاں وارڈ سٹی ہے. تو وارڈ سٹی کے اندر ملتان سرائے ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اس کا یہ نام کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ جب بہت کئی 100 سال پہلے سکھر سے قافلے چلتے تھے تاجروں کے، اونٹوں پہ سوار ہو کے وہ یہاں آ کے قیام کرتے تھے، اور یہاں سے پھر بزنس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا تھا. تو یہ آپ یہ دیکھیں جو رکا ہوا سلسلہ تھا سوویت یونین کے زمانے کا، اور اس کے اور جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، مختلف عالمی جنگیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں جو سلسلے ڈسٹرب ہوئے تھے ان کی بحالی کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سلک روٹ تھا، یہ اس کی بھی بحالی کی ایک صورت ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ خطہ ایک نئی انگڑائی لے رہا ہے جو سیاسی اعتبار سے بھی اس خطے کو بہتر بنائے گا اور خوشحالی کا راستہ بھی کھولے گا اقتصادی ترقی کے ذریعے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ یہ جو 9 سمجھوتوں کی بات ہو رہی ہے، جو MOU سائن ہو رہے ہیں، ذرا تھوڑی سی اگر اس کی ڈیٹیلز بھی ہمیں بتا دیں. اور جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وقت کے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن جو ٹریڈ والیوم ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں ہے جتنی انویسٹمنٹ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 1-2 بلین ڈالر کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ہم اس کو پہنچ پائیں گے جو اس وقت ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی تھینک یو ناہید. بیسیکلی جس طرح ابھی ڈاکٹر فاروق صاحب نے ذکر کیا کہ ہسٹوریکلی بڑے قریب لنکیجز ہیں، اور دونوں ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطہ پورا ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی ایسوسیٹ کرتا ہے. لینگویج، کلچر، ہسٹری اور بہت ساری جو ہماری کامنالٹیز ہیں، اس تناسب سے دیکھیں تو یس ہسٹوریکلی یہ خطہ جو ہے آپس میں ڈسکنیکٹ رہا، لیکن پچھلے چند سالوں سے دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، سینٹرل ایشیا سے اور ساؤتھ ایشیا سے، اس کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا یہ بیسیکلی اوریجن بھی ہے سلک روٹ کا، پرانے سلک روٹ کا، جہاں سے مختلف قافلے آتے تھے. تو ان ساری کامنالٹیز کو دیکھتے ہوئے ابھی کا جو وزٹ ہے اس کو آپ دو تناظر میں دیکھیں. ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ایگریسو فارن پالیسی ہے، جس میں تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی، اکنامک ریوائول کی، کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی اور پھر گلوبل کنیکٹیوٹی کے بھی اندر اپنے آپ کو جو ایک اہم ملک کے طور پہ ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں، یہ اس کی ایک کڑی ہے. اس میں ہماری جو ہسٹوریکل ٹریڈ تھی وہ رائس ٹریڈ اور کیمیکل گڈز کی تھی، جو ہم ان کی طرف بھیجتے تھے اور وہاں سے پیٹرو کیمیکلز آتے تھے. لیکن آج کا جو MOUs ہمارے سائن ہوئے ہیں اس میں آپ نے ٹریڈ، انرجی، ٹورزم، ایگریکلچر اور اس کے علاوہ پیٹرو کیمیکل کے اندر بھی ان کی جو اسٹیٹ اون ریفائنری ہے، اور چونکہ آذربائیجان بہت آئل رچ کنٹریز کے اندر شمار ہوتا ہے سینٹرل ایشیا کے اندر، اس کے ہمارے FWO کے ساتھ، ہمارے PSO کے ساتھ، ہمارے PRL کے ساتھ، اس کے علاوہ سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹ LNG کے اوپر، کیونکہ پاکستان کو بہت ساری جو ہے ان چیزوں کے اندر قلت کا بھی سامنا رہا. تو ان تناظر میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ایک بڑا ہی مونومنٹل قسم کا یہ ایک وزٹ ہے، جس کے ثمرات اور اثرات آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. اور پھر اس میں جو ایک بہت بڑا اور دوسرا عنصر ہے، دنیا کے اندر بہت بڑی تغیراتی چینجز آ رہی ہیں. امریکہ کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے جس نے ایک فلری آف جو ہے نا ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو ایک ٹریڈ وار کا سلسلہ شروع. تو پاکستان نے جو اس وقت پالیسی اپنائی ہے ویسٹ کے ساتھ تو آلریڈی ہے ہی ہے، اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ کے ساتھ جو ہے نا، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ، ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سینٹرل یعنی ایک بہترین پالیسی ہے پاکستان جس ویژن کے ساتھ اب آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں ایک سائیڈ پہ جو ہے ٹریڈ وارز کی بات ہو رہی ہے، دوسری سائیڈ پہ ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک نئے گلوبل آرڈر کے اندر آئے، جس میں پاکستان اپنے آپ کو ایک ٹورزم، انرجی اور ٹریڈ کوریڈور کے ہب کے طور پہ جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں، پریزیڈنٹ زرداری کا ریسنٹ وزٹ دیکھ لیں، پرائم منسٹر کا اس وزٹ دیکھ لیں، اس کے علاوہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی مختلف وزٹس ہیں، تو یہ سارا اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے
اپنی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے جو فلری آف وزٹس کیے ہیں اس کے آپ کو ثمرات اب آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. obviously with the passage of time ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, آپ کو نظر آئے گا. شنیلا, آپ اس وزٹ کی سگنیفیکنس کے حوالے سے میں یہ چاہوں گی کہ بات کیجیے گا کہ اس کو کتنا اہم آپ دیکھ رہی ہیں. پھر ٹورزم کی بار بار بات ہو رہی ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹورزم کو فروغ دیں اور ہمارے یہاں بڑے خوبصورت علاقے موجود ہیں, ان کو بتایا جائے باہر. اور آذربائیجان پاکستانی بڑی تعداد میں جاتے ہیں, باکو جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑی اہم ایک ہمیں اپرچونٹی مل سکتی ہے. بات یہ ناہید کہ آذربائیجان جس وقت علیحدہ ہوا تھا رشیا سے, تو اس وقت کو پاکستان پہلے ملک تھا جس نے اس کو ریکگنائز کیا تھا. اور آرمینیا کے ساتھ جو ان کا مسئلہ تھا, تو پاکستان کا جو سٹانس تھا آذربائیجان کو لے کے, اس کی وجہ سے اگر آپ باکو جائیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا. صحیح ہے. باکو میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہے. پاکستانی بڑی تعداد میں جاتے ہیں, انڈینز بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں, اور باکو کو کہا بھی جاتا ہے کہ منی یورپ ہے, کیونکہ آپ کو وہاں پہ اس کی وائبس جو ہے وہ ملتی ہیں. ان کی کرنسی بڑی سٹرونگ ہے, وہ اپنی لوکل پروڈکٹس کو بہت زیادہ جو ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے جو برانڈز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں میں لوگ اتنے نظر نہیں آتے شاپنگ کرتے جتنے کہ اپنی لوکل جو مارکیٹ ہے وہاں پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں گے شاپنگ کرتے ہوئے. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا نخچوان کو لاہور کا جو ٹوئنز سٹی کہا گیا, تو اس میں یاد آ رہا ہے کہ جو ابھی تجاوزات ہٹائی گئی ہیں, تو پنڈی کے اندر جو صدر کو جس طرح وسیع کیا, صدر بازار کو وسیع کیا گیا, تو لوگ اس کو تشبیہ دینا شروع ہو گئے تھے باکو کی نظامی اسٹریٹ کے ساتھ, کہ نظامی اسٹریٹ بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو بازار ہیں, اندر گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں, لوگ جاتے ہیں, ریسٹورنٹ بھی اس کے اندر ہیں, اس کے اندر مارکیٹس بھی ہیں, تو اس کے ساتھ لوگ اس کو تشبیہ دینا جو تھے وہ شروع ہو گئے تھے. پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ باکو سے سیکھے کہ آپ نے ٹورزم کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جن کو لے کے انہوں نے اپنے ٹورزم کو بڑھایا ہے. کوئی بہت زیادہ ہم اگر اس کو کہیں نا کہ جس طرح دبئی میں چلے جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ آپ کے لیے ایکسکرشنز رکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی, جس کی وجہ سے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. تو باکو میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. وہاں پہ آپ کو ہسٹوریکلی بڑی رچ کنٹری ہے, تو انہوں نے اپنی ہسٹری کو پرزرو کیا اور لوگوں کے لیے اوپن کیا. تو پاکستان بھی ہسٹوریکلی بڑا رچ کنٹری ہے. خاص پہ ہمارے لاہور کے اندر آپ کو قلعے بھی ملتے ہیں, باغ بھی ملتے ہیں, اور اس ٹائپ کی چیزوں کو اگر آپ پرزرو کریں, پروموٹ کریں, تو ہم ٹورزم کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کیے بغیر آپ یہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں, اور ان سے سیکھ کے آپ اپنے ملک کی ٹورزم کو بڑھا سکتے ہیں. ہمارا ناردرن ایریا جو اتنا زیادہ رچ ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کر کے ہم ٹورزم جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. پھر ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ اگر ہم تجارت کی طرف آتے ہیں یا اکانومی کی طرف آتے ہیں, گیس ہے. تو ابھی جو وہاں پہ جو وزیر اعظم گئے ہیں, تو ایل این جی کا جو ترمیمی معاہدہ اس کے اوپر دوبارہ دستخط ہوئے ہیں, کیونکہ ملک میں گیس کی بھی قلت ہے, جو ہے وہ بڑے مہنگوں داموں ملتی ہے, لوڈ شیڈنگ کے بھی مسئلے ہو رہے ہیں. تو بڑی اپرچونٹی ہے ان کے ساتھ اگر ہم گیس کے ایل این جی کے معاہدوں میں دستخط ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ اس کی تجارت ہوگی. پاکستان ان کو زراعت جو برآمد کرے گا, وہاں سے یہ چیزیں جو ہے درآمد کی جائے گی. پاکستان ان کے ذریعے یورپ کی منڈیوں تک جائے گا کنیکٹیویٹی کے ذریعے, ان کو ہم مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی مارکیٹوں تک رسائی دیں گے. اور شریف برادران کے ساتھ تو اس ملک کے تعلقات ذاتی قسم کے ہیں, یعنی کہ میاں نواشی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں بڑے اچھے ہیں. تو جو ویژن ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ ہم نے معاشی طور پہ ملک کو تجارت کے ذریعے سٹرونگ کرنا ہے, تو اسی ویژن کے تحت وہ ملکوں کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور دوسرے ملکوں کے لوگوں جو وفود ہیں ان کو پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں, تاکہ یہاں پہ اس وقت آپ کے لیے اپرچونٹی آئیں, سرمایہ کاری کریں, اور پاکستان کی تاکہ معیشت جو مضبوط ہو. یہ بڑی بہترین پالیسی. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں میں ممنون صاحب کے ساتھ وہاں دورہ کیا تھا آذربائیجان کا, تو اس موقع پر ممنون صاحب نے بڑے باکو کی اور ارد گرد کے علاقوں میں جہاں ہم گئے بڑی تعریف کی. تو صدر الہام علییف یہ کہنے لگے کہ صدر صاحب بہت شکریہ, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں, میں جہاں گیا ہوں, کہ پاکستان میں خوبصورتی آذربائیجان سے زیادہ ہے. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چیزوں کو پراپرلی مینٹین نہیں کیا گیا. تو وہ اگر آپ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں, ان کا کہنا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں ٹورزم بھی بڑھ سکتا ہے, اور آپ کے یہاں خوبصورتی جو ہے پراپرلی وہ دنیا کے سامنے آ بھی سکتی ہے. تو ابھی جو بات ہوئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے حافظ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ ہماری میلوڈی مارکیٹ, اس کو وہاں ڈیولپمنٹ کا کام رینوویٹ کر رہے ہیں.
आज़रबाईजान कर रहा है। और इसी तरह से जो निकचौन शहर यानी जुड़वा शहर लाहौर का बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ लाहौर में भी इस तरह की डेवलपमेंट देख सकते हैं। और अगर इस तरफ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएँ तो सच ये है कि हेवन ऑन अर्थ इसको कहा जाता है, और इस नाम की कोई फिल्म भी बन चुकी है। तो ये चीज़ें हम इनसे सीख के दरअसल अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। यानी आप उसके यानी तिजारत और इंडस्ट्री और ज़राअत के अलावा भी जो सयाहत है वो आपकी रीढ़ की हड्डी बन सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर ने नाहिद जो बात की है, जी सर, सिर्फ आज जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस्लामाबाद को बाकू की तर्ज पर खूबसूरत शहर बनाने की बात हुई है। यानी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को बाकू की तरह का एक खूबसूरत, साफ़ सुथरा और पोल्यूटेड फ्री जो है जो सिटी बना रहे हैं, उसमें हमने बाकू से बहुत कुछ सीखा है। और मुझे याद है जब ये ममनून साहब की बात कर रहे थे कि उनकी कोशिशों से पाकिस्तान और बाकू के दरमियान डायरेक्ट परवाज़ें जो हैं वो शुरू हुई। और ये टर्किश क्योंकि टर्किश एयरलाइन जो है परवाज़ डायरेक्ट नहीं थी और पाकिस्तान में स्टे नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ से टर्किश एयरलाइंस के ज़रिए ये परवाज़ें ममनून साहब के दौर में ही शुरू हुई थी। ठीक है, और ये बड़ा अहम विज़िट है, इसकी जो डिटेल्स थी वो हम आपसे शेयर कर रहे थे। और फिर जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर अप्रैल में साइन होंगे, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और जिस पॉलिसी के तहत हुकूमत काम कर रही है वो उससे जो है उसके जो समरात हैं वो अब हमें मिलना शुरू हो गए हैं, और आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम मामलात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। पाक अफगान सरहदी चौकी का जो तनाज़ा है उसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि बात करें। तो तोरखाम बॉर्डर जो है वो 2 दिन से बंद है, इस पर कशीदगी हुई और बंदिश इस वक्त है। अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो मतनाज़ हदूद में तामीराती काम करने पर बज़िद थी, जिसके बाइस पाक अफ़गान तोरखाम बॉर्डर जो है पैदल आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे बहुत नुकसान ऑब्वियसली जो तिजारती जो सारी सरगर्मियाँ वहाँ पर हो रही थी वो सारी रुक गई हैं। और अफ़गानिस्तान का जो बिहेवियर रहा है हमेशा से वो हमारे सामने है। इन चीज़ों के हवाले से जब हम स्मगलिंग रोकने की बात करते हैं या फिर जो वहाँ पर जिस तरह से लोगों की आमदोरफ्त है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है, तो इसी किस्म का बिहेवियर जो है वो फिर सामने आता है। अफ़गानिस्तान के अबूरी हुकूमत की एक तो नाअहली भी सर फहरिस्त है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा फिर वो एक नीयत भी नज़र नहीं आ रही है। दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सरहद पार से कोई वो सबके सामने है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान इससे जितना नुकसान उठा रहा है, जो इस वक्त हमें अस्करियत पसंदी दहशतगर्दी नज़र आ रही है वो सबके सामने है। सरहदी इंतज़ामात की जो कमज़ोरी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ से जो हमें है वो उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। इन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उन्होंने चीनी की स्मगलिंग की बात की है। इससे पहले भी आपको याद होगा पिछले कुछ अरसे से स्मगलिंग को रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ाम किए गए। अभी भी उन्होंने कहा कि इस मरतबा हमने बिल्कुल चीनी जो है वो स्मगल नहीं होने दी। एक डॉलर हमारे लिए बहुत कीमती है और हम नहीं चाहते कि स्मगलिंग के ज़रिए फिर हम इससे नुकसान उठाएं। इसी पर बात होगी। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर 2-3 चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं, लेकिन अगर इसको स्मगलिंग के हवाले से देखें, ये सारे इंतज़ाम करना, ये सारे काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी के सिनेरियो में देखें तब भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सरहदी इंतज़ाम जो हैं वो दुरुस्त तरीके से करें। लेकिन बदकिस्मती से ये मामला जो है ख़राब होता जा रहा है। पहले जनवरी में भी ऐसा ही मामला हुआ था जब तोरखाम बॉर्डर जो है उसको बंद करना पड़ा था। देखिए कि नाहिद ये कोई नई बात नहीं है जो अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रहा है। वो एक काबिल अजमेरी ने बड़ा मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम रूनमा नहीं होता। तो ये जो सूरत हाल है, ये अफ़गान पोस्ट का तनाज़ा एक मामूली बात है। असल जो मामलात हैं वो पीछे दहशत गर्दी के मामलात हैं, पीछे स्मगलिंग के मामलात हैं, पीछे गैर कानूनी तिजारत के मामलात हैं। और उसको इन तमाम जो इल्लीगल वहाँ पर स्पेक्ट्रम है उसको रोकने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान पिछले 1 साल से कोशिशें कर रही है। जब यहाँ PDM की हुकूमत थी, मियाँ शहबाज शरीफ उस वक्त से कोशिशें कर रहे हैं। देखिए उस वक्त जो है गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को निकाला गया, 8-9 लाख अफ़गान बाशिंदे जो है वहाँ भेजे गए हैं वापस। और इसी तरह वहाँ अफ़गानिस्तान से जो गैर कानूनी तिजारत हो रही थी उसको रोका गया। पाकिस्तान से जो स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान को, ख़ास तौर पर शुगर स्मगलिंग,
جس کا آج وزیر خزانہ نے بھی ذکر جی کیا ہے، بالکل، ہاں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان جو ہے، ایک افغانستان نے بلا وجہ کشیدگی پیدا کر رکھی ہے، اور یہ پوسٹ جس کا بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پاکستان کی حدود میں ہے، بالکل، اور ہاں۔ وہاں پر جو ہے زبردستی قائم ایک اگر وہاں تعمیرات کی جا رہی ہیں تو اس پر پاکستان کا احتجاج جو ہے کوئی بے معنی یا بلا مقصد نہیں ہے، Obviously یہ acceptable نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بیک وقت یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سرحد کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے جائیں اور دوسری جانب سے جو ہے وہ ہماری باڑ کو بھی اکھاڑا جائے اور ہر کسی قسم کی پابندیوں کو قبول نہ کیا جائے، قانونی پابندیوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب افغانستان کو سمگلنگ روکی گئی، آپ یہ دیکھیں وزیر خزانہ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے کہ پچھلے سال جولائی سے اب جنوری تک جو سمگلنگ کے ذریعے چینی گئی ہے اس کا ہمیں صرف ملا ہے 26 لاکھ ڈالر کی برآمد کی گئی جو ہمارے کاغذات میں ہے، اور جبکہ اس سال یہ گئی ہے 62 کروڑ ڈالر کی۔ دیکھیں بڑا فرق ہے، یہ کروڑ اور لاکھوں میں بڑا فرق ہے، اور یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کی ہے، اور یہ چینی کی ہائیسٹ جو ہے ایکسپورٹ ہے جو افغانستان کو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو پاکستان کی مصنوعات جائز طریقے سے اور قانونی طریقے سے اگر ہم افغانستان کو ایکسپورٹ کریں تو یقیناً اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو ہے وہ معمول کے مطابق آ سکتی ہے، اور یہ جو دیگر تنازعات ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اس طرح کے معاملات کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے؟ اسمگلنگ ہم روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، بارڈر مینجمنٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ویسے فینسنگ وہاں پر ایک مشکل کام ہے، لیکن جب اس پہ محنت کی جا رہی ہے، کام کیا جا رہا ہے، تو افغانستان کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ افغانستان کا رد عمل جو ہے نا ناہید، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں وہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ابھی بتائی آپ کو حافظ صاحب جی جی بالکل، کہ ہمارے یہاں سے یعنی پاکستان کو ڈرائی کیا جا رہا تھا سمگلنگ کے ذریعے سے، آپ کی یعنی بہت ساری گڈز وہاں چلی جاتی تھی، پھر وہ جو وہ ہمارا ٹریٹی ہے بڑا معروف جو ہے ٹرانزٹ ریٹ، اس کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اور ڈالرز بھی یہاں سے جا رہے ڈالرز بھی جا رہے تھے، ہے نا۔ اس وجہ سے پرابلم تھا، ایک تو یہ پرابلم تھا جس کو روک دیا گیا، اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، ابھی اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 1-1.5 برس میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان اور اکنامک کوریڈور، چائنا، ان سارے معاملات میں پاکستان نہایت سنجیدگی سے ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے، اور اس میں ایک نئی آپ کو ایک ترنگ نظر آتی ہے معیشت میں بھی اور دیگر شعبوں میں بھی۔ یہ ساری سرگرمی ہو رہی ہے۔ اس ساری سرگرمی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی طور پر جو اٹھان متوقع تھی اب وہ اس طرف جا رہا ہے، تو اس سے بے شمار لوگوں کو تکلیف ہے۔ ان میں ایک ہمارے پڑوسی بھی ایک ہیں جنہیں زیادہ پرابلم ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ کہا بھی کرتے ہیں کہ پہلے اپنی جان بچا لو پھر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا۔ میں انڈیا کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی بالکل۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست میثاق اب طالبان حکومت اور انڈینز کی بن رہی ہے، تو ان کی شے پر بھی بہت ساری شرارت افغان حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کر آپ تعمیرات کرنا چاہیں، اور آپ کوئی یعنی اس علاقے کے گنڈے ہیں، کیا آپ کو ٹھیکیدار کوئی وہ پولیس مین ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے چلیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی آپ کو روکے نہیں۔ اور افغان حکومت میں کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے یہ نہ کریں کہ جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی ہلا شہری موجود نہ ہو۔ یہ ہلا شہری موجود ہے، اس سارے عمل کو ریورس کرنے کی خواہش موجود ہے، اس وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اصل بات جو سمجھ میں آنی چاہیے طالبان گورنمنٹ کو وہ یہ کہ آپ دوسروں کے اشارے پر شرارت تو کر لیں گے، لیکن آپ کا اپنا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آپ کا سروائیول پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے ساتھ آپ بدماشی کے ساتھ نہیں کر سکتے، بقائے باہم کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چیزیں ظاہر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا ہمایوں صاحب، ایک تو یہ افغانستان والا جو ایشو ہے ترخم بارڈر کا، مجھے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کچھ سبسٹیٹیوٹ جو روٹس ہیں اس پر بھی کام ہو رہا تھا، کیا کچھ ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ نہ رکیں، جو وہاں پر لوگ ہیں ان کا نقصان نہ ہو؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر وزیر خزانہ نے جب کراچی میں سمٹ سے بات کی ہے تو انہوں نے اوور آل بھی جو اکنامک ایکٹیویٹیز اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں،
وہ جس طرح سے معیشت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, جو اچیو کیا ہے, اس پر بھی روشنی ڈالی ہے. دیکھیں یہ بڑا ہی ملین ڈالر کوشچن ہے کہ خطے کا ایک وہ ملک جو کہ اگر افغانستان کے مسائل دیکھیں ابھی کے نہیں ہے تو پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت میں رہا, تو جو سب سے زیادہ اگر افغانستان کو کسی بھی ملک سے سپورٹ رہی ہے وہ پاکستان سے رہی ہے. ہم 4 سے 5 ملین افغان ریفیوجیز کو پچھلے 4 دہائیوں سے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہے ہمارے اپنے بہن بھائی, اور ہم نے جو اپنے ایز اے بردرلی کنٹری خدمت کر سکتے تھے وہ کی. اس کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پہ گورنمنٹ نے کچھ فیصلے کیے جس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکیومنٹیشن ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, حافظ صاحب نے کیا. دیکھیں بارڈر مینجمنٹ ابھی سے نہیں ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. ہم اپنے طرف سے جو ہے نا مختلف کوشش کرتے ہیں کہ ہم بایو میٹرک لگائیں, ہم جو ہے نا ڈاکیومنٹیشن کریں, دوسری سائڈ سے وہ ولنگ نہیں. پھر ہم نے بارڈر کو فینس کرنے کی کوشش کی. ہماری سائڈ سے سیکیورٹی کے حالات کو اگر دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنی چیک پوسٹ کا دیکھیں مقابلہ, اور اس وقت پہلے نیٹو فورسز تھیں, اب افغانستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پہ پورا اختیار حاصل ہے, ولنگ نہیں. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو ہے نا ذکر کیا تھا کہ وہاں سے یہ نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے ایک تو ولنگنس نہیں ہے, اور دوسرا جس کا ذکر فاروق صاحب نے کیا کہ obviously کچھ ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویسٹرن فورسز کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس کو فلفل اس طرح کریں کہ وہاں پہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہو. یہی دو ایگریمنٹ میں ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ افغان سرزمین کو جو ہے کسی بھی دہشت گردی کی اپنے ملک اور نیبرنگ کنٹریز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اب جو نئی رپورٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی آئی ہے چند دن پہلے, اس میں ذکر کیا گیا کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ سب سے بڑا دہشت گرد پاورفل گروپ بن چکا ہے. یہی بات پاکستان ابھی سے نہیں پچھلے کچھ چند سالوں سے کر رہا تھا, اس کو مان نہیں رہتا. اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کا فاروق صاحب نے ذکر کیا. ہم اکنامک کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے ابھی پچھلے ٹاپک کے اوپر کہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو, اس میں افغانستان ایک بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہے. آپ ٹیپی کو لے لیں, آپ آئی پی آئی کو لے لیں, آپ اور جو بڑے منصوبے ہیں ان کو لے لیں, اس میں اگر افغانستان کے اندر حالات بہتر ہو جائیں تو یہ دو خطے آپس میں اس طرح مل جائیں کہ یہ پورا یورپین یونین یا آسیان کا ایک نیا ورژن آپ کو بن کے نظر آئے. ٹھیک ہے, وہ کون نہیں ہونے دے رہا, میرا خیال ہے وہ سب کے سامنے. اس کے اوپر ہم نے کئی ڈوزیئرز یون میں دیکھے. لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ موجودہ جو افغانستان سیٹ اپ ہے, جو ڈیفالٹ کہہ رہا ہوں ڈیفیکٹو رجیم جو ہے وہاں پہ, ان کی ولنگنس نظر نہیں آتی. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا سب سے حمایتی, سب سے قریبی ہمسایہ بردرلی کنٹری جو ہے وہ کیا کیا کوششیں نہیں کر رہا ان کے لیے. اگر وہ اس کو سمجھ جائیں تو ان کے اپنے ملک کے لیے بھی بہتری, اور یہ پورا خطہ جو ہے آپ کو آئندہ آنے والے آپ صرف وہ نااہلی کہہ کے تو نہیں چیزوں پہ مٹی ڈال سکتے نا, آپ کی ولنگنس نہیں ہے, جی آپ چاہتے ہی نہیں ہے. جہاں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں, جن کے خلاف آپ نے خود کارروائی کرنی ہے آپ کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ ایک پالیسی بن چکی ہے. میں نااہلی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ویژن نہ ہو لیڈرشپ کا وہاں پہ, نہیں آپ درست بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو مزید ہم ذرا اگر کلیئر کریں تو نااہلی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں پر ایک ولنگنس بھی نہیں نظر آ رہی. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. شنیلا, جو وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں اوور آل جو معیشت کی بحالی کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے, اور انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ اس سے ہمیں یہ فائدے ہوئے ہیں. اب وقت ذرا تھوڑا کم ہے, اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں ناہید, اگر ہم جو موجودہ حکومت اس کی معاشی پالیسیز کو دیکھیں تو بہت حد تک ہمیں جو سمت ہے نا درست نظر آنے شروع ہوگی. اس کی وجہ مختلف قسم کے سروے بھی ہیں جس میں جو کاروباری طبقہ ہے ان کا اعتماد حکومت کی پالیسیز کے اوپر بڑھ گیا ہے. گیلپ کا بھی ریسنٹلی ایک سروے آیا ہے. جو وزیر خزانہ آج بات کرتے دیکھیں بینکنگ سیکٹر سے ہی 30 ارب کا جو ہے وہ اس وقت ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے. یعنی کہ ٹیکس آپ کو تبھی مل رہا ہوتا ہے نا جب لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ جی یہ حکومت آگے ہی یہ کام کر رہی ہے اور ہمارے لیے کام کر رہی ہے, تو پھر ٹیکس جو ہے وہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے. پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے سرمایہ کاری جو ہے وہ لے کے پاکستان آ رہے ہیں. ابھی ترکی کے جو صدر آئے تھے پاکستان کے اندر تو کہا گیا تھا پاکستان اور ترکی کی جو موجودہ تجارت ہے اس سے کو ہم $5 ارب تک لے کے جائیں گے. آج آذربائیجان گئے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کہ $2 ارب تک کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ہوگی. تو جو وزیر خزانہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی کے جو ہے وہ آپ کی ریشو جو کم ہوگی, انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو آپ کو ملک کے اندر ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے معاشی طور پہ ہوتی بھی نظر آتی ہے. جو ہمارے اب یہ بھی ایک بات دیکھیں سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وزٹ ہے وہ پاکستان میں جب مارچ میں ہوگا تو ان کے سامنے ایک پلان رکھا جائے گا بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. اور اس میں یہ بھی متوقع ہے کہ 10 سے 12 روپے پر یونٹ جو ہے بجلی کم ہو جائے گی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہماری برآمدات ہیں وہ اس اور جو ہماری اکانومی ہے اس کی میں ایک جو تھوڑا سا جمود کا شکار ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے
यहाँ की बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, तो बिल्कुल। जब वो कीमतें कम होगी तो उसके बाद हमारी जो तजारती एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन convince बढ़ेगी किया ना, है, बिल्कुल। प्रोडक्शन और बढ़ेगी हाँ। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फिर हमारी बरामदात बढ़ेगी, बरामदात बढ़ेगी तो ज़र मुबादला के ज़ाहिर बेहतर होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो एक चीजें हैं ना, ये सारी होना शुरू, क्योंकि देखिए जब पहले आए थे एकदम से महंगाई भी बहुत ज्यादा थी, बिजली की कीमतें भी हमें सब कुछ बढ़ानी पड़ी, क्योंकि हमने IMF के मुआहदे में जाना था। अब IMF को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो जो हमारे साथ प्रॉमिसेस किए थे उनको पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के अंदर भी बेहतरी आती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स के अंदर भी बेहतरी आती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुल्कों का जो एतमाद है वो बढ़ता जा रहा है और सरमायाकारी भी आ रही है। तो अब वो हमारी जो पॉलिसीज है उन पर एतमाद करके हमें कंसेशन दे रहे हैं कि अब हम अपने अवाम को रिलीफ देना शुरू है। तो ये ओवरऑल जो बेहतरी नजर आ रही है, ये वजीर आजम की काविशों का ही नतीजा है, जो अंत तक मेहनत है दिन रात के आप पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं, बैरूनी बाहर मुल्क भी जाके भी बिल्कुल कर रहे आप- हैं, तो उसकी वजह से ये सारी जो चीजें हमें नजर आनी शुरू हो गई हैं। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक कंप्लीट पैकेज है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जिसके तहत कोशिशें की जा रही हैं। जब हम IMF की बात कर रहे हैं तो एक और ख़बर भी हमारे पास मौजूद है। एक तरफ तो IMF आपकी इस बात से उसकी तायीद करता है कि बिजली के बिलों में जो है वो कुछ नरमी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें वहाँ पर नज़र आनी चाहिए, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और यहाँ पर सनत का पहिया चल सके। उसके लिए उन्होंने प्लान मांगा है। दूसरी तरफ खबर हमारे पास ये है, IMF वक्त की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मज़ाकरात के लिए जो है पाकिस्तान आमद है। एक टेक्निकल टीम है जो पाकिस्तान आई है। $1 अरब से ज़ायद की इजाफी फाइनेंसिंग के हवाले से बातचीत होगी। तमाम जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगी और इस पर काम किया जाएगा। तो तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत हुकाम की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। और ये जो डेलीगेशन है, जो आपस में सारी जो सिटिंग्स होंगी, जो मामला तय होंगे, फिर आइंदा हफ्ते पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी हाफिज़ साहब, सर मैं चाहूँगी ज़रा डेलीगेशन IMF का जो इस वक्त टक डेलीगेशन, इससे पहले जो एक डेलीगेशन अभी रिसेंटली यहाँ से होकर गया है, उसने पाकिस्तान के कुछ अदारों की कारकर्दगी के हवाले से सवालात थे, जो उनके अदारों के सरबराहों के साथ मीटिंग करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी इस हवाले से। जी बिल्कुल। अब ये जो डेलीगेशन आया है, इसके दो काम हैं। एक तो मॉनिटर करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान 10 उन मुल्कों में शामिल है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत 30 बुरी तरह सेकंड्स है सर मुतासर आपके है। पास। इसी तरह दूसरा जो काम है वो ये है कि यहाँ पर कार्बन जो है उस पर लेवी लगानी है बजट ठीक है, में। तो ये दोनों काम जो हैं वो मुख्तलिफ अदारों के साथ और कौमी और सूबाई सतह पर जो मुज़ाकरात होने हैं उनसे है। मिलकर ये फिर मामला तय करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए, डूबती हुई मईशत पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है और वो भागने लगते हैं, और उभरती हुई मईशत पर एतमाद बहाल हो जाता है और इन्वेस्टमेंट के लिए ममालिक, इदारे और जो निजी कंपनियां हैं वो रुख करती हैं। अब जो इन्होंने ये रुख किया है इन्वायरमेंट के लिए, ये इसका साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है गुज़श्ता 1-1.5 बरस के अरसे में वो वापस अंगड़ाई ले रही है, बेहतर पोजीशन में जा रही है, क्योंकि एतमाद बहाल हुआ है। इसलिए IMF भी अपने एजेंडे के साथ, यानी उस एजेंडे के साथ कि पाकिस्तान की बहाली होनी चाहिए इक़्तिसादी, और यहाँ से मुआशी एक्टिविटी जो है वो अपने ज़ोर पर आए, ताकि वो उनके पेमेंट्स भी हो सकें, पाकिस्तान से कर्जे का बोझ भी उतरे और आवाम को भी सहूलत मिल सके। ये जो उनकी इस वफद की आमद है, ये इस बात का बैयन सबूत है। ठीक है, हमायूं साहब का ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर जो अब डायलॉग्स और मज़ाकरात हैं, कितने अहम है, इसको किस तरह से देखें? बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी कि जो डिज़ास्टर रेजिलियंस के ऊपर हमें 1 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए। तो ये वो जो डेलीगेशन इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहा है कि कुछ की मिनिस्ट्री के साथ इसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज और FBR और रेवेन्यू कलेक्शन के बहुत सारे, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 20 सालों में दुनिया के उन 10 ममालिक के अंदर उसका शुमार होता है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टीज हैं, लेकिन उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो सबसे कम है। तो बेसिकली जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हम कर कुछ नहीं रहे, और जो IMF की बहुत सारी डिमांड थी जो कि हमने फुलफिल कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद हर साल गर्मी की शिद्दत, क्लाइमेट की वजह से जो मामला पाकिस्तान में ख़राब हो रहे हैं, उसके लिए हमें वो जो हमारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाला $7 बिलियन वाला जो रिव्यू हो रहा है, उसमें हमें 1 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें वहाँ से कम हो रही हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी और उनकी विलिंगनेस से अब गुफ्तगू करने की। उसका मतलब है कि जो COP29 में भी अभी गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान उससे पहले भी जो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वो चीज़ सराही गई है
اور اب IMF بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کو شاید 1 بلین کی ایکسٹرا فنڈنگ دے دیں جو اس کو نقصان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں. شنیلا یور ٹیک آن اٹ. دیکھیے بات ہے کہ میں نے پہلے جب بات کی تھی نا کہ IMF نے جو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہوئے جو کنڈیشن لگائی تھی, جو پالیسیز ان کو بتائی تھی, پاکستان نے ان کو فلفل کیا, تو اس کی وجہ سے ان کا ٹرسٹ اس کے اوپر آیا. ایک یہ ویژن, دوسرا یہ کہ وزیر اعظم جس بھی فورم کے اوپر گئے ہیں انہوں نے جو کلائمیٹ چینجز کے سے پاکستان کو میں تباہی ہوئی ہے, پاکستان کو جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے دنیا نے بھی ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا وہ نقصان اٹھا رہا. بھی آپ دیکھ لیں کہ دسمبر جنوری بارشیں ہی نہیں ہوئی ہیں اور کتنا اس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں تھیں ان کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کا مقدمہ جا کے لڑا گیا, اور IMF کو بھی احساس ہوا اور دنیا کو بھی احساس ہونا شروع ہے کہ ہمیں پاکستان کی مدد کرنی ہوگی, پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنا ہوگا, کیونکہ پاکستان جو وعدہ کرتا ہے, یہ پاکستان جو کام ہم سے پرومسز کر رہا ہے اس کو پورا کر رہا ہے. تو جو کام کر رہے ہیں, جو پورا کر رہے ہیں, تو اس ٹرسٹ کی بنیاد جو ہے بہتر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ اب آئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور ہوپفلی پاکستان کو یہ قرضہ ملے گا. حالانکہ ملنا اس سے زیادہ چیزیں چاہیے جتنی دنیا نے پلیج کیا ہوا ہے. ہمارا نقصان $30 ارب تو صرف ایک سیلاب کے ذریعے ہو گیا تھا, تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ پاکستان اس کرائسس سے نکلے, اس کرائسس میں جس میں اس کا کوئی حصہ نہیں, اس کو پھنسا دیا گیا ہے دنیا کی ترقی نے. ٹھیک ہے, اور یہ درست ہے کہ اعتماد بحال ہوا ہے, اور کلائمیٹ چینج سے ہمارے زیرو کنٹریبیوشن کے ساتھ ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں, جتنا ہم فیس کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنی اکانومی کو ان سارے معاملات کے ساتھ سنبھالا دیا جا سکے. میرے جو چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے, آپ چاروں کا شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.